गड़बड़ हो तो होने दो, गड़बड़ नहीं होगा तो अच्छे लोगों की कदर नहीं होगी। अंधेरा है तो होने दो, अंधेरा ना हुआ तो उजाले की कोई कीमत नहीं होगी। अरे ये बदअकीदा है तो रहने दो, वरना सुन्नियों की कीमत नहीं होगी। लिखते नबी है, पुछते नबी पर और सजदे की हालत, तो जो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में है, कहीं से घूमते फिरते बचपना है, बच्चा है मगर सच्चा है। उसने नाना को देखा, सजदे की सिचुएशन कितनी बढ़िया होती है। आपका पूरा पंजा जो है जमीन पर, नाक और माथा जमीन पर, घुटना दोनों जमीन पर, पैर की 10 उंगलियां मुड़ी हुई है, यानी ऐसा बैलेंस है कि कोई बैठ जाए या गिलास भरा रख दो तो पानी न छलके। इमाम हुसैन ने देखा मौका अच्छा है, पीठ पर बैठ गए। एक बात बताओ, तुम जब सजदा करते हो तो कुछ आगे का दिखता है, जमीन पे माथा है, आंखें नीचे के करीब है, कुछ दिखता है आगे का। मौलवी साहब तुम सजदे में आगे का नहीं देख पाते, मेरा नबी सजदे में अपनी पीठ देख रहा है। सीखते नबी है, पूछते नबी। ये रसूल पाक के पीठ पर जब हुसैन बैठे तो उन्हें लग गया, मेरा हुसैन, मेरे दिल का चैन, मेरा नूरुल ऐन, मेरा हुसैन। अब क्या हुआ? आका ने तस्बीह बढ़ा दी। तस्बीह माने सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला 3 बार कह के उठ जाते हो, चलो 5 बार कह लो, 5 बार कह लो। गिनती फिक्स है या नहीं? लेकिन जब हुसैन पीठ पर बैठ गए, गिनती बंद। अब न 3 बार, न 5 बार, न 7 बार। अब जब हुसैन उतरा टॉप, गिनती खत्म, इंतजार शुरू। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो कि रसूल की उस वक्त हार्दिक मानसिक स्थिति क्या थी। डबल सोच में आ गए रसूल। एक तो सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, जबान से सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, जिक्र खुदा। और दिल में अभी हुसैन तेरे नहीं है, अभी हुसैन तेरे नहीं है, जबान से सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, दिल में अभी मेरा चैन, अभी मेरा हुसैन, मेरी पीठ दिल में हुसैन अभी पीठ पर है, हुसैन अभी पीठ पे है, हुसैन अभी पीठ दिल में अभी हुसैन उतरे नहीं, अभी हुसैन उतरे नहीं। और जबान पर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। तवज्जो, जुबान से जिक्र खुदा, दिल में ख्याले हुसैन। कितना अजीम है हुसैन, कितना बेमिसाल है हुसैन। जबान पर जिक्र खुदा,
ध्यान से वो ये बताओ कि नमाज कैसी होना, प्योर कैसी होना। हुजूर फरमाते हैं नमाज पढ़ो ऐसी गोया खुदा को देख रहे। हमारी तुम्हारी नमाज ऐसी हो या ना हो, तो मेरे नबी की नमाज तो ऐसे ही है। अब सजदे में नबी देख किसे रहे? नमाज में खुदा को देखा है और फिर में हुसैन को बचाए। कितना अजीम है हुसैन, कितना बेमिसाल है हुसैन। एक बात बोलूं आपको, ये जो हमारे यहाँ कहते हैं मुसाफिरों के लिए बात नहीं है, शरई मुसाफिर उसके लिए नहीं है, जो रहते हैं, कायम है, मुकीम है। जो बेटा अगर घर में नमाज पढ़ोगे उससे ज्यादा सवाब है मस्जिद में। बोलते ना आपको मस्जिद में सवाब, घर में पढ़ोगे तो कम। पूछो घर का खुदा कोई और है, मस्जिद का खुदा कोई और। कैसे ज्यादा हो गया? अरे मस्जिद भी घर है, मेरा घर भी घर है। मस्जिद हम बेच नहीं सकते, घर बेच सकते हैं। तो खुदा आदिल नादिल हर जगह है। ऐसा थोड़ी है कि घर का खुदा कोई और है, मस्जिद का खुदा कोई और है। घर में पढ़ोगे तो खुदा जो कम लिखेगा, मस्जिद में पढ़ोगे तो खुदा ज्यादा लिखेगा। अरे बेटा मतलब कुछ और है। अगर तुम घर में नमाज पढ़ोगे तो परिवार के साथ पढ़ रहे हो, बाल बच्चों के साथ पढ़ रहे हो, बेडरूम के साथ पढ़ रहे हो, एयर कंडीशन के साथ पढ़ रहे हो, अपने आप अपनी फैमिली के साथ। लेकिन जब मस्जिद के लिए तू जाएगा तो बीवी को पीठ दिखा दिया, घर को पीठ दिखा दिया, फैमिली को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, रुख अल्लाह की तरफ। तो ये जो तू घर छोड़ के निकला, इस छोड़ने ने सवाब बढ़ा दिया। तो नमाज वही है ना, ये पढ़ा करो। सबसे बढ़िया मामला ये है, जैसे तुम कहते हो अल्लाह अकबर, अल्लाह के करीब हो जाते। क्योंकि दुनिया छोड़ करके मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ, काबतुल्लाह की तरफ मुंह दुनिया भूल गए तो खुदा के करीब हो गया। और रुकू में जब जाता है और करीब हो जाता है। समर्पण, रुकू में गया झुक गया, झुका तो समर्पण है और करीब हो गया। और जब सजदे में जाता है तो बहुत ही करीब हो जाता है, क्योंकि सजदे में संपूर्ण आत्मसमर्पण, टोटल सरेंडर टू अल्लाह। पर्दे उड़ जाते हैं। पर्दे उड़ जाते हैं, हिजाब उड़ जाता है। कुर्बे खास, तो जब सच्चा नमाज़ी अल्लाह का वली सजदे में जाता है तो उस बंदे खुदा के बीच में पड़ा हुआ पर्दा उड़ जाता है, हिजाबात हट जाते हैं और वो कुर्बे खास में पहुंच जाता है, अल्लाह के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है।
سجدے میں خدا سے بہت قریب ہوتا ہے، تو میرا نبی سجدے میں کہاں تھا؟ کتنے قریب تھا؟ میرا نبی سجدے میں خدا کے بہت قریب تھا، وہ خدا کے قریب تھا۔ اب سنو، زبان سے سبحان ربی اللہ، حالت خدا سے بہت قریب، دل میں خیال حسین، تو جہاں جہاں تک نبی کی پہنچ تھی وہاں تک خیال حسین۔ کتنے عظیم ہے حسین، کتنے مہان ہیں، کتنے اسپیشل ہیں، ایکسٹرا آرڈینری ہیں، کتنے میچلیس ہیں، کتنے بے مثل ہیں۔ حسین کی طرح تو بن نہیں پائے۔ جب تم نانا کی طرح کہو گے اپنے آپ کو تو تو نہیں کہے گا نا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھو، اور نماز وہی نماز ہے جس میں دنیا کا خیال نہ ہو جائے تو نماز تو ہو جائے گی، اللہ قبول کرنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، پر پیورٹی آف نماز وہی ہے اللہ و دنیا بھر میں۔ نماز میں بڑے خیالات آتے، بہت کہتے ہیں اللہ اکبر ہو، دنیا کا بیچار چالو۔ ایک مرید کی چابی، تالے کی چابی گم ہو گئی، تو پیر صاحب وہ المانی کی چابی گم ہو گئی ہے، المانی میں ڈاکومنٹ ہے، کچھ میرے آفس کے ڈاکومنٹس ہیں، کچھ ضروری حساب کتاب کا کاغذ ہے، تو چابی گم ہو گئی ہے۔ پیر صاحب نے سنا، بولے ایسا کر جا، تو حافظ ہے نا؟ بولے ہاں اللہ کا شکر ہے، حافظ قرآن۔ تو پھر ایسا کر، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ، دوسری میں چاہے جو 2 رکعت نفل پڑھ۔ جیسے جنہیں اللہ اکبر کہہ کر نفل پڑھنا شروع کیا، اب سورہ بقرہ تو ایسے ہی 2.5 پارے کی سورہ، 1 گیا، 2 صفحہ گیا، 3 صفحہ گیا، 4 صفحہ گیا، خیالات ادھر ادھر، کبھی ادھر کبھی سسرال، کبھی ننیال، کبھی کبیال، کبھی باپ، کبھی بیٹا، کبھی الماری، کبھی گھر، اسی میں یاد آ گیا چابی کہاں ہے۔ اور اس نے نماز پوری کی، بھاگ کے گیا تو چابی وہاں مل گئی۔ دوڑا دوڑا پیر صاحب کے پاس ہے، پیر صاحب نہ کوئی تعویذ نہ کوئی وظیفہ، خالی نماز پڑھنے کو بولے، اور میرے کو یاد آ گیا تھا، میرے کو پتا تھا کہ جب تو اللہ کا کلام پڑھے گا شیطان پریشان ہوگا، تجھے بتانے کا کہاں ہے۔ یہ کوئی نماز ہے دنیا بھر کا خیال۔ سرکار ہم سبھی ہے غوث جیلانی، شیخ المشائخ مخدوم الاولیاء سید علی حسین اشرفی جیلانی کی چوتھا مقدسہ سے چلے۔
راستے میں دیوا شریف کا تاجدار وارث الاولیاء سرکار سرکاراں سید وارث علی پتہ نہیں کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ رفیع میاں آ رہے ہیں. انٹرنیٹ نہیں ہے, وائرلیس سسٹم نہیں ہے, مگر ولیوں کو پہچاننا بھی بڑا آسان نہیں ہے. اے بھیا وہ تھوڑا پیدائشی مسئلہ ہے, اس کو پیچھے ہونا تھا, کیسے آگے آ گیا. چلو بیٹھ جاؤ, وہ جو کر رہا ہے کر رہے, جو دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ تو نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے. تو وارث پاک نے کہا خادم سے, سنو جی سنو جی, ایک لوٹے میں پانی لاؤ. پانی لائے, وضو کراؤ. وارث پاک نے وضو کیا. اب تک دیکھ رہے, ابھی مکمل وضو کرنے کے بعد وضو کا پانی سوکھا بھی نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت اشرف میاں نمودار نہ ہاتھ ملایا نہ گلے ملے, آنکھوں سے آنکھوں میں, آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہو گئی, آنکھوں ہی آنکھوں میں ملاقات ہو گئی. نماز کا وقت کا, اشرفی میاں مسجد کی طرف چل پڑے. وارث پاک بھی پیچھے پیچھے گئے. اشرفی میاں امامت کے مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھایا. وارث پاک نے بھی پوری نماز اشرفی میاں کے پیچھے پڑھا. اشرفی میاں لکھنؤ کی طرف چل پڑے, یہ اپنی گھر آ گئے. پورے دیوا میں چرچا کا وشے بن گیا. آج وارث پاک نے نماز پڑھی, آج وارث پاک نے نماز پڑھی. ارے ولیوں کا ذکر صحیح صحیح کیا کرو. کہ تم نے کہہ دیا کہ پڑھی, آج دکھائی پڑے, پڑھتے ہوئے دکھائی پڑے, تو ایسے ہی بولنا کہ آج پڑھتے ہوئے دکھے. کیسے بول دیا آج پڑھا, آج دکھائی دیے. ارے یہ وارث پاک اللہ کا وہ ولی ہے جو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتا. وہ جماعت اور ہے جو اپنی نماز دکھانے کے لیے بیاکل ہے, پریشان ہے. چرچا کا وشے بن گیا پورے دیوا میں. خاتم آیا, حضور مارکیٹ میں بہت پوچھا, آج دکھائی پڑے, آج دکھائی پڑے. وارث پاک نماز پڑھتے ہوئے آج دکھائی پڑے. کہ بیٹا میں تو روز دکھائی پڑوں, مگر کیا کروں, میں بڈھا ہوں, میں بڈھا ہوں, میں تو پانچوں ٹائم دکھائی پڑوں, مگر میں بڈھا ہوں. نماز کا بڈھا ہونے سے کیا سمبند ہے؟ نہیں, دیکھو بیٹا, ہم کیا نیت کرتے ہیں, ہمارا ایمان جوان ہے, ہمارا ایمان جوان ہے, اور تراویح پڑھا رہا ہے, اور یہ جو ہے آخری ہفتہ ہے. وہ کہتا سنا پڑ رہا, اعوذ باللہ, پھر بسم اللہ, پھر الحمدللہ. زبان سے صحیح صحیح پڑھ رہا ہے, مگر دل میں اس کے کیا چل رہا ہے, میرے نماز پوری ہو جائے گی, کسائی کی دکان پر جا کے بولوں گا کہ کلیجی اور بیٹا ہمارے لیے ریزرو رکھنا,
اور پھر متولی صاحب نے جا کر کے ٹرسٹی سے بات کر کے اپنی سیلری دینا، پھر درسی کی دکان پر جا کے پوچھنا کہ بچوں کا دن بھی چل رہا ہے اور سیوئی منڈی میں جاتے ہیں اور کے مامی سیوئی بھی لینا ہے، دودھ والے کو بولنا ہے کہ دودھ ملائی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ٹیلر ماسٹر کی دکان پہ جا کے پوچھنا ہے میری بیوی بچوں کے کپڑے سلیں گے، یا کرنا بھولو یا کرنا صحیح نہیں صراط المستقیم، اور پھر جب سب آ جائے گا تو کتنے لوگوں کو بلایا جائے گا دل میں خیالوں میں میں بڈھا جب میں نے نیت کی میں نے 3 رکعت نماز پڑھ وقت مغرب بعد کے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے، تو جہاں جہاں امام جائے پیچھے پیچھے میں بھی جاؤں، کبھی وہ متولی کے ہاں جاتا ہے، کبھی ٹیلر ماسٹر کے ہاں جاتا ہے، کبھی قریشی کی دکان پر جاتا ہے، کبھی کپڑے کی دکان پر جاتا ہے، کبھی سیوئی منڈی میں جاتا ہے، میں بڈھا ارے چوچھے سے اللہ کا ایک ولی آیا، اللہ اکبر بولا، خود بھی پہنچ گیا، مجھے بھی پہنچا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور غازی ملت، حضور شہنشاہ خطابت۔ کہ چاچا مقدسہ سے آیا، اللہ اکبر کہا، خود بھی قرب خاص میں پہنچ گیا، مجھے بھی لے گیا، نہ دوڑا نہ دوڑایا۔ تو بابا نماز میں دنیا کا خیال ہے کہ وہ نماز کیسی ہوگی؟ ہو جائے گی، یہ تو ظاہر پر ہے، یہ سب تو اندر چل رہا ہے، شریعت تو ظاہر پر ہے، ظاہر پرفیکٹ ہے، ہمارے امام کا پرفیکٹ ہے، نو پرابلم۔ یہی تو شریعت کا کمال ہے کہ بہت چھپاتی بھی ہے، چھاپتی کم ہے، بہت رحمت ہے شریعت پہ، بہت رحمت ہے۔ آؤ میں نام نہ لوں تم پہچان جاؤ، ایک عظیم ترین اچ کوٹی کا انسان، ویر بہادر، شکتیشالی، سرور شکتیمان، جنگ میں ایک تیر بے تکا چبھ گیا، اتنی گہرائی میں چلا گیا، کوئی چھوئے تو ایسی چیز، ایسا تھا، ایسی پیڑا چھونے نہیں گئے، نکالنا تو بڑی بات، لیکن وہ زہریلا تیر اگر نکالا نہ گیا تو پیر کاٹنا پڑے گا۔ ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے؟ چھونے نہیں دیتے، نکالنے نہیں دیتے۔ ایک سمجھدار تجربے کار نے کہا ایسے نہیں، اسے نماز میں جانے دو، اسے نماز میں جانے دو، اتحاد ساکھی ہے، جیسے ہی علی سجدے میں گئے پوری طاقت سے کھینچ لیا، علی کو خبر نہیں، یہ ہے نماز۔ دنیا تو دنیا اپنے آپ کو بھول گئے، علی اپنی ٹانگ بھول گئے، تیر بھول گئے، ڈنگ بھول گئے، تیس بھول گئے۔ جب علی کی نماز ایسی ہے
تو نبی کی نماز کیسی ہوگی؟ کیا نبی نماز میں دنیا کا خیال کریں گے، دنیا کا وچار کریں گے، دنیا کا خیال، دنیا کا تصور؟ کیا نبی، ہمارا نبی، پیارا نبی، تمہارا نبی، سب کا نبی، رب کا نبی، کیا نماز کی حالت میں سجدے میں دنیا کا خیال کریں گے؟ کریں گے؟ زور سے بولو، کریں گے؟ حسین کا خیال تو کیا، حسین کا خیال تو کیا، اب حسین کو کیا کہوں؟ اے حسین تم دین ہو یا دنیا؟ اگر حسین کو دنیا بولو گے تو حسین پر اعتراض نہیں ہوگا، نبی کی نماز پر انگلی اٹھ گئی کہ نبی سجدے کی حالت میں دنیا کا خیال کر رہے ہیں، تو نبی سے ڈرو، نبی کے خدا سے ڈرو، اور حسین کو دنیا نہ کہو، وہ کہو جو غریب نواز نے کہا ہے، دین است حسین۔ ذرا غور فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کو بولنے دو، مائک سے زیادہ آواز اس کی نہیں بچ جائے، ستاؤ مت، جانے کس دیش میں سانی مل جائے۔ آپ آگے بڑھیے۔ امام حسین جب اس سے مبارک سے اتر گئے، رسول نے اپنی نماز پوری کر لی۔ پلیز کا سنکیٹ یور مائنڈ، نبی نے پوری نماز پڑھ لی، سجدہ سہو نہیں کیا، نبی نے سجدہ سہو نہیں کیا۔ اللہ جانے کتنی دیر تک امام حسین پیٹ پر تھے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اللہ جانے۔ عمل کثیر کا بھی مسئلہ نہیں آیا، نبی نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا، اور نبی نے نماز دہرایا بھی نہیں۔ حسین پیٹ پر بیٹھے تھے تو سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، پتہ نہیں سینکڑوں بار کہنا کہا، سرکار نے کتنی بار کہا۔ امام حسین اتر گئے، سبحان ربی اللہ، اللہ اکبر، نماز پوری کر لی۔ رسول کی نماز خراب نہیں ہوئی، یہ تو دوہرا لیتے، کوئی ترک واجب بھی نہیں ہوا، نہیں تو سجدہ سہو کر لیتے۔ اب نبی نماز میں، حسین خیال میں، یاد رکھو، نبی نماز میں، حسین خیال میں، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ تو ان جاہلوں سے پوچھو امام حسین ہے کون؟ اپنی تمام عظمتوں کے باوجود امتی ہیں، اپنی عدالتوں، ثقافتوں، صداقتوں، شرافت، نجابتوں، سیادتوں، قیادت کے باوجود امتی ہیں، اپنی عظمتوں، بلندیوں، بلند پائیگی کے باوجود امتی ہیں، ادوتی ہیں مگر امتی ہیں، مرتبہ سے مگر امتی ہیں، امام ہے مگر امتی ہے، شہید اعظم ہے مگر امتی ہے۔ کم ٹو دی پوائنٹ، نبی نماز میں، امتی خیال میں، نبی نماز میں، امتی خیال میں، تو امتی کے خیال میں
نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی تو ان جاہلوں سے کہو جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، شہنشاہ خطابت، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ غریب نواز فرماتے ہیں دین ہے حسین۔ یہیں سے یہ جواب بھی مل گیا۔ امام حسین اتحاد گواہ ہے، آپ کی شہادت کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا، اور امام حسین کے بعد پورے کربلا میں جو موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی تھی وہ امام زین العابدین تھے۔ علی اکبر امام تھے، نہ قاسم نہ عباس، اگر امام تھا تو امام زین العابدین، وہ بھی بچ گئے کیونکہ امام حسین کی شہادت کے بعد کسی کو شہید نہیں کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے یزیدیوں کا ٹارگٹ حسین تھے۔ جیسے ہی ٹارگٹ پورا ہو گیا، امام حسین کو شہید کر دیا تو انہوں نے مارنا بند کر دیا۔ تو امام حسین اگر سب سے پہلے آپ شہید ہو جاتے تو سب بچ جاتے، جیسے زین العابدین بچ گئے ویسے ہی عباس علم بغداد بھی بچ جاتے، قاسم بن حسن بھی بچ جاتے، علی اکبر بھی بچ جاتے، علی اصغر بھی بچ جاتے، کیونکہ آپ کی شہادت کے بعد ہمیں کسی کو مارنا نہیں۔ آپ نے دیر کیوں کیا؟ ولم، تاخیر، ڈیلے، شہید ہونے میں ڈیلے کیوں؟ کہا ہاشمی سن، میں حسین ہوں، رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، رحمت عالم کا خون، میں کیسے چاہوں گا کہ لوگ مجھے مار کر جہنم میں چلے جائیں؟ میں انہیں اوسر دے رہا ہوں، دشمنوں اگر اہل بیت کے خون سے تمہاری تلوار اپنی پیاس بجھانا چاہتی ہے تو لو میں تمہیں علی اکبر دے رہا ہوں، اب رک جاؤ، لو میں تمہیں قاسم دے رہا ہوں، اب رک جاؤ، لو عباس علم بغداد کے بازو دے رہا ہوں، اب بھی رک جاؤ، کیونکہ اگر چند لوگوں کو قتل کرنے کے بعد تم مجھے نہ قتل کرو تو قاتل مومن ہو، قاتل مومن ہو۔ عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے، قاسم کا قاتل قاتل مومن ہے، حر کا قاتل قاتل مومن ہے، لیکن جلدی مت کرنا کیونکہ میرا قتل قتل مومن نہیں ہے، تم قاتل دین بن جاؤ گے، اور قاتل دین کی بخشش کا مغفرت کا کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے۔ امام حسین تاخیر فرما رہے ہیں، تسلی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن جب علی کے شیر نے دیکھا ان کی تلواریں میرے خون کی پیاسی ہے، میرے خون کی پیاسی ہے، تو وہ محکمے سے نکلے۔ انہیں معلوم ہے، امام حسین کو معلوم ہے پانی نہ ہو تو تیمم کر کے جہاد کرو، اور جب کوئی تیمم کر لیتا ہے تو حالت پاکی میں ہوتا ہے۔ تیمم کے لیے مٹی چاہیے، کربلا میں پانی مت ڈھونڈو، خیمے میں مٹی تو ہے۔ تیمم فرما کر دل پہ سوار ہو کر علی کا شیر میدان میں آیا۔ یزیدیوں نے تین طرف سے گھیر لیا،
خیبر سکن چاہے جمل آفتاب نبوت کی دلکش کرن علی مرتضیٰ کا شیر میدان میں اترے گھوڑے کو ایڑ لگائی گھوڑے نے بھی سوچا جنتی دولہا کو اٹھانے کا موقع ملا ہے نوجوانان جنت کا سردار میری پیٹھ پر ہے یہ نوجوانان جنت کے سردار ان کے بیٹھ جانے میں میں سارے گھوڑوں کا سردار بنے اس نے ایڑ لگائی امام علی مقام حسین علیہ السلام جب میدان کارزار میں پہنچے تلوار چلی یہ صاحب کہاں سے 75 آگے 75 رکھو گے تو پڑھ لو گے امام کا ہاتھ ہے ہاتھ میں تلوار ہے تلوار میں وقار ہے وقار میں دھار ہے اور امت کو بچانے کے لیے امام حسین میدان میں کود پڑے تلوار جب چلنے لگی یزیدی بھیڑیوں اور زیادی کتوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگی ہاہاکار کہ کہیں ایک ہی اہل بیت کا ایک ہی سپاہی کہیں سارے سپاہیوں کو ختم نہ کر دے کہیں ایسا اتہاس نہ بن جائے کہ 20,000 فوجیوں کو حسین نے اکیلے مار لیا ہاہاکار مچ گیا بے چینی پھیل گئی تلوار چل رہی تھی یہ دکھ نہیں رہا تھا وہ ایسا بجلی کی طرح چل رہی تھی کہ لگتا تھا کہ حسین کی تلوار میں آسمان کی ساری بجلیاں اکٹھا ہو گئی ہو ایسا لگتا تھا جیسے کہکشاں نے اپنی ترتیب کو نچھاور کر دیا ہو ایسا لگتا تھا کہ حیدر کرار کی قوت حسین کے بازو میں سما گئی ہو ایسا لگتا تھا کہ فاطمہ زہرا کی پاکیزہ چادر حسین کے سر پر آ گئی ہو ایسا لگتا تھا کہ حسن مجتبیٰ کی دعا ہاتھ دے رہی ہو ایسا لگتا تھا کہ گنبد خضرا میں لیٹا ہوا رسول اپنے ہاتھ کو اٹھا دیا ہو ایسا لگتا تھا کہ آدم مصفی اللہ نوح نبی اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اکیلا نمائندگی کر رہا ہو ایسا لگتا تھا کہ جنت کی بہاریں جو ہے قدموں پہ لوٹ رہی ہو ایسا لگتا تھا کہ مولا علی نے اپنا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے دیا ہو ایسا لگتا تھا کہ فاتح خیبر نے انگلیوں پہ خیبر کو نچا دیا وہ قوت حسین کے بازوؤں میں سما گئی ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہنشاہ خطابت حسینی دولہا اشرفی دولہا شہنشاہ خطابت حضور غازی ملت جب ایسا لگنے لگا اکیلا حسین کہیں ساری سیناؤں کا صفایا نہ کر دے یزیدی فوج تحت ناس نہ ہو جائے کیوں کی امام حسین اپنے گھوڑے کو جب میمنہ کی طرف رائٹ سائڈ موڑ کے رائٹ سائڈ کی فوجیں کر جاتی لیفٹ سائڈ کر جاتی بیچ میں اٹیک کرتے تو قلب کا خاتمہ ہو جاتا ہاہاکار مچ گیا طرح ہونے لگی
تب یزید جو تھا مل کے مارو، گھیر لیا۔ امام حسین کو چوکر تھا، گھیر لیا۔ ایک شیر کئی شیر سے لڑ سکتا ہے، لیکن اگر 20,000 جنگلی کتے ایک شیر کو گھیر لیں تو کس سے لڑے؟ گھوڑا زخمی ہو گیا، چاروں طرف سے لڑنے کے بجائے، تلوار کے بجائے دور دور سے تیر پھینکنے لگے، تیر مارنے لگے، تیر چلانے لگے، کبھی حسین کے بازو پہ، کبھی چھاتی پہ، کبھی گلے میں، کبھی پیٹھ پر۔ 70 سے زیادہ تیروں سے زخمی حسین۔ طاقت ظاہری بدن کی ختم ہو گئی، گھوڑا بھی زخمی ہو کے گر پڑا۔ امام حسین کی زمین پر گرے، نہ پٹ گرے نہ چت گرے، ایسا گرے کہ سر سجدے میں ہو۔ ظالم آیا، دیکھا سجدے میں پڑے ہوئے، اسے سمجھا کھڑے ہو سکتے ہیں، اگر پھر کھڑے ہوئے تو ہزاروں یزیدیوں کا سمایا کر دیں گے۔ یہی موقع ہے۔ ایک ظالم نے تلوار چلائی، یہاں سے اس کی بات حسین کی گردن کٹ گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہیں پہ رکے نہیں، ظالموں نے امام حسین کا گلا کاٹا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ گلا کیسا ہے۔ ابھی حاجی لوگ آئے، ان سے پوچھنا کہ جب طواف کرتے ہیں تو حجر اسود کو چھونے کا کیسا شوق ہوتا ہے، کیسی چاپ ہوتی ہے کہ حجر اسود چھونے میں پوچھتا ہوں اس حجر اسود میں رکھا کیا ہے، کیسے اس کو نبی نے چھونا، اس حجر اسود کو میرے نبی نے چھوما ہے۔ آج بنگلہ دیش کا بچہ حجر اسود کے چھونے کی تمنا رکھتا ہے کہ میرے نبی نے چھوما ہے۔ یزیدیو، جس گلے کو تم نے کاٹ دیا، یہ بھی تو نبی چھوما کرتا۔ کبھی رخسار حسین کو چومتے، کبھی پیشانی حسین کو چومتے، کبھی گلے کو چومتے۔ تو حسین کے گلے پر رسول کا لب لگا ہے، رسول کا ہونٹ لگا ہے، lips of prophet۔ اب بتا، جب حسین کا گلا کٹا ہوگا، حضور کے ہونٹوں پہ کیا گزری، لبِ مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی۔ ظالموں نے نیزے کی نوک پر سر اٹھا دیا۔ آپ کو انسانوں کا گلا دیکھتے کرتے جلوہ نہیں، لیکن جانوروں کا دیکھا ہو جب نظر کرتی ہے تو ایک موٹی سی نلی جس سے کھانا پیٹ میں جاتا ہے،
یہ وہی گلا تھا جس سے فاطمہ زہرا کا دودھ گزرا تھا، یہ وہی گلا تھا جس سے رسول پاک نے چبا چبا کے لقمے کو نرم بنا کر حسین کو کھلایا تھا، اسی گلے پہ دینے کی لوگ جان کر اٹھا دیا۔ یہ حادثہ میرے خاندان کا ہے، میرے الفاظ ٹوٹنے لگتے ہیں، میرا فرض ہے کہ آپ کو احساس دلاؤں کہ جب یزیدیوں نے امام حسین کے سر کو اپنے نیزے پہ لے کے بلند کیا، جلوس نکالا کربلا سے کوفہ تک، وہ نیزے کی چبھن اس کی لوگ امام حسین کی قتل، جاتے جاتے میرا حسین یہ پیغام دے رہا ہے، میرے غلاموں، آنے والے حسین، غلام والے حسین، آنکھ کھول کے دیکھ، اس جلوس میں یزیدیوں کا سر نیچے ہے، حسین کا سر بلند ہے۔ حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، جو دین کا دشمن ہوتا ہے اس کے سر نیچے ہوتے ہیں، وہ نیچ ہوتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں گردن کٹا دیتے ہیں ان کا سر بلند ہوتا ہے۔ ہمارا امام سر بلند ہے، کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، ملک کے ہر ملک میں بلند ہے، آج سید پور میں بھی اس کی بلندی کا چرچا ہو رہا ہے۔ جس کی جڑوں میں اہل بیت کا لہو ہو، وہ اسلام جس میں علی کا لہو ہو، فاطمہ کی طہارت ہو، اہل بیت کی پاکیزگی ہو، امام حسین کا خون ہو، تو بنگلہ دیش کے مسلمانوں گھبرانا مت، حسین نے تمہیں بچایا، امت کو بچایا، اسلام کو بچایا، پریوار کا بلیدان کیا، اکبر کو لٹا دیا، افضل کو لٹا دیا، قاسم کو ٹھکا دیا، عباس کو راہ خدا میں دے دیا، پورا پریوار۔ اب وہ اسلام جس میں حسین کے پریوار کا خون ہو، خدا کی قسم، جب تک فاطمہ زہرا کا خاندان رہے گا، دنیا میں مسلمان رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ সম্মানিত সুধীবৃন্দ, আপনারা জানেন যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সৈয়দপুর উপজেলা চেয়ারম্যান এবং উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি জনাব মকসুদুল মঈন, চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ সৈয়দপুর। ওনাকে উনি 2 মিনিটের বক্তব্য দিবেন।